बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुझे पूरा यकीन है कि किताबों पर जो तबसरा आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे इनमें जो किताबें हैं सेल्फ़ डेवलपमेंट की, वो तबसरा और ख़ुलासा आपको पसंद आ रहा होगा। आज मैं फिर एक दफ़ा एक नई किताब के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये किताब, इसका उन्वान है द 4 आवर वर्क वीक। इसका उर्दू तर्जुमा भी मेरे हाथ में है। आप देखिए, ये है कामयाबी का आसान रास्ता। ऑथर हैं इसके टिम फेरिस, और ये उर्दू तर्जुमा किया है मोहम्मद तैयब मुग़ल ने। आज इस किताब पर हम बात करते हैं। तो नाज़रीन, आइडिया ये है कि पुरानी जो सोच कि आप सरकारी या गैर सरकारी नौकरी करें, सुबह 9 से 5 आप ऑफ़िस में जाएं, ऑफ़िस में कुछ काम हो या ना हो, आप सारी ज़िंदगी इस रूटीन में गुजार दें और उसके बाद आप कुछ तरक्की के लिए कोशिश जारी रखें और आखिर में रिटायर होके तो जो आपने जमा किया है, जो आपकी पेंशन है, उस पर आप अपना गुजारा करें। तो इस किताब में इस मुसन्नफ़ ने इस आइडिया को, इस नज़रिए को रद्द किया है। उन्होंने जो सब टाइटल इसका रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सब टाइटल है एस्केप द 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द न्यू रिच। इन्होंने जो आइडिया पेश किया है यह है न्यू रिच का, कि आज के दौर में पुराना नज़रिया बातिल हो चुका, ख़त्म हो चुका। आज के दौर में आप 9 से 5 की रूटीन को बरकरार रखते हुए काम ना करें। ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में इसमें बड़ी तब्दीली आ गई हुई है, और फिर कोरोना के दिनों के बाद तो और भी ज़्यादा इसका रुझान हुआ कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में हों, आप अपना काम जारी रख सकते हैं और आप थोड़े वक्त में ज़्यादा कोशिश करके, ज़्यादा मेहनत करके और स्मार्ट तरीके से काम करके, जो काम आपने 40 घंटों में करना है पूरे हफ्ते में, उसको आप सिर्फ 1 हफ्ते में 4 घंटे दे के उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस किताब में उन्होंने इस आइडिया को किस तरह से पेश किया है। एक टर्म इस्तेमाल करते हैं डील, और ये एब्रीविएशन है DEAL की। इससे उन्होंने मिला के जो टर्म बनाई है, इसमें डी से मुराद है डेफिनिशन, ई से मुराद है एलिमिनेशन, ए से मुराद है ऑटोमेशन और एल से मुराद है लिबरेशन। डेफिनिशन का उर्दू तर्जुमा करते हैं अपने असूल दुरुस्त करें। आपने ज़िंदगी में कौन से मकासद हासिल करने हैं, मकासद का तयन करें, मकासद को समझें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी तरतीब दें। इसके बाद एलिमिनेशन है ई से छुटकारा। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में हर काम नहीं करना होता। जो काम आपके लिए ज़रूरी है सिर्फ़ उसे करें, और जो कम ज़रूरी या गैर ज़रूरी हैं उससे आप निजात हासिल करें। इसके बाद है ऑटोमेशन, खुद कारसाजी, कि आप अपनी कमाई का कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि जो ऑटोमेटिक तरीके से चलता रहे और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, चाहे आप आराम कर रहे हों, चाहे आप तफरीह पर हों, चाहे आप कहीं सैर सपाटे पर निकले हों, तो आपका जो कमाई का निज़ाम है वो ख़ुदकार तरीके से चलता रहे। और आखिरी जो बात है वो है इसमें लिबरेशन की। लिबरेशन से मुराद वो ये देते हैं कि जो दकियानूसी ख़यालात हैं, ये जो एक रूटीन की लाइफ है 9 से 5 की, इस लाइफ को छोड़ने के बारे में सोचें। यहाँ वो हमें ये गाइड करते हैं कि आप ज़िंदगी में बार बार रिटायरमेंट लें और नई चीज़ों के बारे में भी सोचें और अपने काम को स्मार्ट तरीके से करें। नाज़रीन, ये किताब दुनिया की 35 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुकी है और 2 साल से ज़ायद अरसे तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की लिस्ट पर रही है। इस किताब में इन्होंने गरीब और अमीर आदमी के जो फ़र्क हैं उसके नुकात बयान किए हैं। यहाँ वो ये बताते हैं कि आम आदमी अपने लिए काम करता है, जबकि अमीर आदमी अपने लिए दूसरों का काम करता है। आम आदमी उस वक्त काम करता है जब उसका दिल चाहता है। अमीर आदमी काम करने की खातिर काम करता है और बड़े नताइज के लिए छोटे छोटे ज़रूरी काम करता है। आम आदमी जल्दी रिटायर होना चाहता है। अमीर आदमी छोटे छोटे वक्फे लेता है और पूरी ज़िंदगी रोज़ाना की बुनियाद पर एडवेंचर करता है, और वो समझता है कि बेअमली का कोई मकसद नहीं है। वो ऐसे काम करता है जिनसे उसे खुशी मिलती है। आम आदमी वो तमाम चीज़ें ख़रीदना चाहता है जो वो हासिल करना चाहता है।
جبکہ امیر آدمی وہ سارے کام کرنا چاہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی شخصیت بن جاتا ہے جو وہ بننا چاہتا ہے۔ اگر اس کے لیے کچھ آلات کی ضرورت ہے تو ان کا استعمال وہ کرتا ہے، لیکن وہ منافع حاصل کرنے یا پھر منزل تک پہنچنے کے ذرائع ہیں، لیکن منزل نہیں ہے۔ عام آدمی ملازم بننے کے بجائے باس بننا چاہتا ہے تاکہ وہ سب کا نگران بن سکے۔ امیر آدمی نہ تو باس بننا چاہتا ہے اور نہ ہی ملازم، بلکہ وہ مالک بننا چاہتا ہے۔ عام آدمی پیسوں کا ایک ٹن اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ امیر آدمی کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پر پیسوں کا ٹن اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے خوابوں کا تعین کرتا ہے جن کا وہ تعاقب کرتا ہے، اپنے خوابوں کو پانے کا وقت مقرر کرتا ہے، اور یہ کہ اسے کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ عام آدمی مزید حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن امیر آدمی زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور کم الجھن چاہتا ہے۔ وہ بڑے مالیاتی ذخائر چاہتا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ مادی خواہشات ان چیزوں پر وقت ضائع کرنے کا جواز ہوتی ہیں جو کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بشمول چیزوں کو خریدنے کے اور چیزیں خریدنے کی تیاری کرنے کے۔ عام آدمی بڑی بڑی تنخواہیں اور مراعات وصول کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ محصولات ہوں، ریٹائرمنٹ ہو یا پھر دوسری مراعات، جبکہ امیر آدمی بڑا سوچتا ہے، لیکن اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر دن تنخواہ ملنے والا دن ہوتا ہے۔ اس کی سب سے پہلے ترجیح کیش فلو ہوتا ہے اور پھر معاوضے کی وصولی۔ عام آدمی اس کام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ امیر آدمی بھی اس کام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، لیکن وہ نہ صرف آزادی حاصل کرتا ہے بلکہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے مسئلے کو حل کرتا ہے، اور نہ ہی کام کی خاطر اپنے پرانے کام کی طرف پلٹتا ہے۔ ایک جگہ پہ مصنف ریلیٹیو انکم اور ایبسولوٹ انکم کا فرق بیان کرتے ہیں۔ ریلیٹیو انکم یعنی نسبتی آمدن، اور ایبسولوٹ انکم یعنی خالص انکم، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی نسبتی آمدنی خالص آمدنی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک سال میں ایک خاص رقم کماتا ہے، جبکہ دوسرا شخص تھوڑا وقت دے کے وہی رقم 2 مہینے میں کما لیتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دونوں کی انکم برابر ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کس نے زیادہ وقت دے کے وہ انکم کمائی ہے اور کس نے سمارٹلی کام کر کے وہ انکم کمائی ہے۔ اور اس طرح سے جو آپ کی ریلیٹیو آمدنی ہے، جس میں آپ کا دیا ہوا ٹائم شامل ہے، آپ کی صلاحیتیں شامل ہیں، وہ انکم آپ کی ٹوٹل انکم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور تصور پیش کرتے ہیں کہ آپ ریئلسٹک گول سیٹ کرنے کے بجائے ان ریئلسٹک گولز کو سیٹ کریں۔ ان ریئلسٹک گول جو ہیں وہ عام لوگ سیٹ نہیں کرتے، اور اگر آپ اس طرح کے گولز کو سیٹ کریں گے، غیر حقیقت پسندانہ گولز کو، تو آپ عام لوگوں سے مختلف ہوں گے، اور اگر آپ محنت کر کے، کوشش کر کے، اور آپ کی قسمت بھی آپ کا ساتھ دے، آپ ان گولز کو حاصل کر لیتے ہیں، ان کو اچیو کر لیتے ہیں، تو آپ عام لوگوں سے کہیں آگے نکل جائیں گے۔ ایک اور جگہ مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کوئی مشقت والا کام کریں، کیونکہ کوئی کام جتنا مشقت والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اہم ہوگا۔ آپ اس سلسلے میں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں، ڈسکمفرٹ کا سامنا کریں، اور جتنا آپ ڈسکمفرٹ کا سامنا کریں گے، آپ عام لوگوں سے مختلف کام کریں گے، اور یہی وہ کام ہے جو آپ کو زیادہ ترقی دلائے گا، آپ کو زیادہ آگے لے کے جائے گا۔ یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی سے خود کو عدم اطمینان کی حالت میں ڈالنا اور اس مسئلے پر قابو پانا ناممکن ہے۔ میں نے دوسروں سے مدد مانگنے کی بجائے خود کو مسائل کے حل تجویز کرنے، اپنی خواہش کے مطابق نتائج حاصل کرنے اور دوسروں کی راہ میں رکاوٹیں حائل کیے بغیر خود اعتمادی برقرار رکھنے کے لیے تربیت دی ہے۔ غیر معمولی معیار زندگی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر فیصلہ کرنے کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کرنا ہوگی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ ولفرڈ پیریٹو ایک معیشت دان اور سماجی امور کا ماہر تھا۔ وہ بائی پروفیشن ایک انجینئر تھا۔ اس نے ایک فارمولہ دیا تھا جس کو 80-20 کا فارمولہ یا 80-20 رول کہتے ہیں۔ اس رول میں اس نے جو کیلکولیشن کی وہ اس طرح سے تھی کہ 20% لوگوں کے پاس دنیا کی 80% دولت ہے، اور اسی اصول کو اپناتے ہوئے اس نے زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی مثالیں دی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ 80% of the consequences flow from 20% of the causes. 80% of the results come from 20% of the effort and time.
80% of company profits come from 20% of the products and customers. 80% of all stock market gains are realized by 20% of the investors and 20% of an individual portfolio. یہ جو 80-20 کا جو فارمولہ ہے، یہ فارمولہ انہوں نے کہا کہ زندگی کے باقی شعبوں میں بھی آپ اپلائی کریں. اس سے آپ یہ سیکھیں گے کہ آپ ایسے کاموں کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ جو کر کے آپ 80% یا اس سے زیادہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں، چاہے ان کاموں کی مقدار تھوڑی ہو، لیکن چونکہ وہ آپ کی ترجیح میں ہوں گے، اس لیے ان کاموں کا رزلٹ جو ہے وہ ان کاموں کے سائز کی نسبت کہیں بڑا ہوگا. پارکنسنز لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کو کرنے کے لیے کتنا وقت دیا گیا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کام کو کرنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت دیں، یا اس کی نسبت 1 دن کا وقت دیں، یا اس کی نسبت پورے ہفتے کا وقت دیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف اس کام کو کرنے میں اصل میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کام کی نوعیت کے مطابق. اگر وہ کام 1 گھنٹے کا ہے لیکن آپ نے اسے کرنے کے لیے پورا ہفتہ دے دیا ہے، تو بظاہر تو لگے گا کہ وہ کام بڑا اہم ہے، لیکن اصل میں وہ 1 گھنٹے کا کام ہے. تو اس میں اصول یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ کام 1 گھنٹے کا ہے تو اس کو کرنے کے لیے پورا ہفتہ نہیں دینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ انسان سست ہوگا، اپنے کام کو ڈیلے کرتا جائے گا، پینڈنگ کرتا جائے گا، اور آخر میں جا کے جب ہفتہ گزرنے والا ہوگا، ختم ہونے والا ہوگا، اس کے آخری 1 گھنٹے میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا، جس سے اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اس کتاب میں مصنف نے سلیکٹیو اگنورینس کا آئیڈیا دیا ہے. یہ اگنورینس جو ہے یہ انفارمیشن یا خبروں کے بارے میں ہے. مصنف یہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ تر میڈیا سے دور رہیں. سارے اخبار، ساری خبریں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے ٹی وی چینل یا بہت ساری ویب سائٹس دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایسا آدمی جو اپنے شعبے کا بہت بڑا ماہر بھی ہو، اس کو بھی ساری خبریں یا ساری معلومات کی ضرورت نہیں رہتی. آپ جس ایریے میں تخصص کر رہے ہیں، جو آپ کا ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے، اسی ایریا کے بارے میں فوکس کریں اور اسی ایریا کی انفارمیشن یا خبریں حاصل کریں. آج کل جو میڈیا کا دور ہے اور انفارمیشن ایکسپلوژن کا دور ہے، انفارمیشن اوور لوڈ کا سوسائٹی جو ہے شکار ہو چکی ہے. تو اس دور میں آپ انفارمیشن سے بچیں اور غیر ضروری انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر اپنا وقت برباد مت کریں. تو ناظرین، سیلف ڈیولپمنٹ کی یہ کتاب جو ہے، یہ اس میں سے کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہ کتاب نہایت مفید ہے، دنیا میں بہت زیادہ پڑھی گئی، لاکھوں کی تعداد میں اس کی کاپیاں فروخت ہوئیں. اور اس کتاب میں ہمیں جو بتایا گیا ہے، اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ صبح 9 سے 5 کی جو روٹین ہے، اس کو چیلنج کیجئے، اس کو بدلنے کا سوچئے. اس کے بارے میں آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کی جو روٹین لائف ہے وہ شاید آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکے گی. اور آج کل کے حالات میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جو سرکاری نوکری ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پینشن کا جو تصور ہے اس کو کم سے کم کیا جا رہا ہے، اور ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ پینشن بالکل ختم کر دی جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے کام کو ایک سمارٹ طریقے سے کرے اور تھوڑے وقت میں زیادہ بڑی پروڈکشن کے بارے میں سوچے. آپ سب کا بہت شکریہ.